मोहतरमीन अल्लामा सैयद असद रज़ा बुखारी ख़ातिब अहल बैत पाण अॼु प्रोग्राम में मौजूद आहिनि। पाण जेको आहे सो लाहौर खां आयल आहिनि ऐं संदन खे भली कार चवंदसि सुबह मेहरान जंगण ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप माशाल्लाह से जो खिताब है ख़तीब अहल बैत का, पहले तो इसको डिस्क्राइब करें। आप कैसे अपनी ज़ुबानी डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे? देखें जी, देखा जाए तो हर इंसान बाज़मीर जो है वो अहल बैत का ख़तीब है। ख़तीब के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मिंबर पे आके खिताबत करे। वो कहीं कचहरी में बैठ के, कहीं चौक में बैठ के, कहीं गली में बैठ के अगर अल्लाह, अल्लाह के रसूल और रसूल की आल का तज़किरा करे तो यकीनन वो ख़तीब अहल बैत ही है। तो ये हम सब पे लाजिम है कि हम अपनी ज़बानों को बजाय इधर उधर की गुफ्तगू के इस्तेमाल करने के, हम उस गुफ्तगू पे इस्तेमाल करें जहाँ से इंसान को सवाब भी हासिल होता हो। और यकीनन इन हस्तियों का तज़किरा करना ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में, अपनी गुफ्तगुओं में, अपने कलामों में और हत्ता कि सरकार ने अपने सहाबा के साथ बैठकर भी सरकार ने गुफ्तगू का ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ व महवर अपने अहल बैत को बनाया। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है हर इंसान यकीनन जो बाज़मीर है वो ख़तीब अहल बैत है। सही, यकीनन बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम आज मुहर्रम के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। उसके हवाले से ही मैं चाहूँगी कि आपसे सवालात करूँ और एक्यूरेट नॉलेज हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। लेकिन आज 5 अगस्त है, यौम इस्तिसाल कश्मीर भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस हवाले से पहले तो कुछ कहें, हमारे व्यूवर्स को बताएँ यौम इस्तिसाल के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। जी देखिए, कश्मीर अरसा दराज से एक गासिबाना कब्ज़ा जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िम्मन में भी मैं कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सलाम करता हूँ। और अक्सर कश्मीरी जो लीडर हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हमने ये जज्बा हुसैनियत से लिया है। तो हुसैनियत का जज्बा यही है कि डट के खड़े रहना अपने हक के लिए। तो माशाअल्लाह डट के खड़े हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज इस जज्बा हुर्रियत को साथ लेकर चल रहे हैं। यकीनन आज भी यूएनओ हो गई, बाकी जो इदारे बड़े बड़े वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं जो उन पे गासिबाना जो सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। कश्मीरी डटे हैं, कश्मीरी हारे नहीं, कश्मीरी बैठे नहीं, कश्मीरी थके नहीं, यही उनका सबसे बड़ा जज्बा है। और हम दुआगो भी हैं खुदाबंद आलम उनको जो वो आज़ादी चाहते हैं इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा, बफज़ल रसूल और बफज़ल आले मोहम्मद उनको ज़रूर अता फरमाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आज 6 मुहर्रम भी है, जुमे का दिन भी है, और अपनी ज़बानी कैसे बयान करेंगे आप जुमे के दिन को, जुमे के दिन की क्या फजीलत है और उसके अलावा 6 मुहर्रम को क्या हुआ था और मुहर्रम का वाक़या हमें क्या समझाता है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। मेहरान टीवी का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का, आपके टीवी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम और उस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मैं हाज़िर हुआ। तो जुम्मे का दिन यकीनन दिन तो हर खूबसूरत है, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, कोई भी दिन हो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुम्मा को एक फजीलत हासिल है। जुम्मा मकसद है जमा होने का। मुसलमान आलम ज़मीन पर गुस्ल करके, कपड़े नए पहन के यकीनन मस्जिदों का रुख करते हैं और अल्लाह की इबादत के साथ साथ एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मैं ये ज़रूरी पैगाम देना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से कि ज़रूर बिल ज़रूर सिर्फ नमाज की हद तक नहीं इकट्ठे हुई, कोशिश कीजिए नमाज जुम्मा के बाद गरीब और मिस्कीन मखलूक खुदा से अगर आपको खुदा ने इस्तिताअत अता की है तो आप उनसे पूछिए, अगर उनकी कोई परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। यही मुझे डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया, बड़ा खूबसूरत शेर फरमाते हैं, शायरी मशरिक है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये इंसानियत से प्यार करना ये एक बहुत बड़ा अजर भी है और बहुत बड़ा काम भी, और ये बड़े लोगों की पहचान भी है। तो कोशिश करनी चाहिए ज़रूर मसाजिद में, चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर एक ऐसी जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जो से ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारी इबादत के जो मरकज़ हैं, मसलन ये अज़ादारी के मराकज़ हैं, मसलन ये हमारी मसाजिद हैं, ये हमें बहुत सारे दर्स सिखाती है, ये इकट्ठा होने का एक मौका देती है हम सबको। देखिए यहाँ ज़ाहिरी अमीर भी इकट्ठा है, ज़ाहिरी गरीब भी इकट्ठा है, वहाँ बड़ी मखलूक इकट्ठी होती है, तो इसमें सबसे पहले
انسانیت کا خیال کرنا، یہ بھی درس کربلا ہے۔ اور اس ضمن میں جمعے کے دن میں جو عرض کر رہا تھا، کوشش کرے انسان کہ وہاں موجود لوگوں کی پریشانیوں کو اگر کم کر سکتا ہے تو ضرور کرے، کسی کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے تو ضرور کرے، کسی کے کسی مسئلے کو حل کر سکتے تو ضرور کرے۔ اور اس میں کرنے کی جو بات ہے وہ اس میں اور بہت کمال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نیکی کی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتا پھرے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، خداوند عالم سے وہ شکر کی کیفیت کو بیان کرے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے۔ تو یہ بہت ایک بڑی عظیم سعادت ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ چھوٹے چھوٹے نیک کام کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر انسان خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ اکٹھے ہونے کا ایک خوبصورت ایک دن ہے ہم سب کے۔ اور دیکھیں باقی دن بھی بہت اچھے ہیں، میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا، باقی دن بہت اچھے ہیں، مگر اس دن ایک عجیب فرحت ہوتی ہے، ایک عجیب اس میں کیفیت، جیسے ایسے لگتا ہے کسی عید کا دن۔ اور بلکہ میں نے متعدد روایت میں ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو عید کا دن بھی پڑھا ہے، یعنی یہ خوشی کا دن، اکٹھے ہونے کا دن، عید کا دن۔ تو پھر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس دن کو جس طرح گزاریں، کوشش کریں پھر باقی ہفتے کے دنوں کو بھی ایسے ہی گزارنا چاہیے، مخلوق خدا کے اس پیار کو چلاتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دوریاں بڑھ چکی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ذات میں مصروف ہے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں۔ ٹھیک ہے، وقت گزر ہی رہا ہے، لوگ گزار ہی رہے ہیں، لیکن کیا اچھا ہو انسان اپنی دنیا میں ہی درجے بڑھاتا رہے، بڑھاتا رہے، بڑھاتا رہے۔ جو اس کے درجے بڑھا کے خداوند عالم اس کو اس مقام پہ فائز کرے گا، اور دنیا میں بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں تو کرے گا تو کرے، دنیا میں بھی کرتا ہے۔ باقی آپ نے محرم کے حوالے سے پوچھا، یقیناً یہ جو اچھا یہاں ایک بڑی پہلی بات میں محرم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایام عزا جب بھی محرم کے دن ہوں، ہر باضمیر اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں کوئی سانیہ چھوٹا نہیں ہوا، ایک آفاقی سانیہ ہے، ایک کائناتی سانیہ ہے، عام بات نہیں۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ امت نے ظلم کیا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں ایک وہ روایت یاد آ گئی، بہت خوبصورت انداز میں تحریر ہے آج بھی کتب میں، کہ یہ بی بی روایت کرتی ہیں اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کا منہ چوما کرتے تھے اور اکثر امام حسین علیہ السلام کا گلا چوما کرتے تھے۔ تو پوچھتی تھی کہ آپ کو ہم نے دیکھا آپ اکثر ایسے بوسے لیا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن بیٹے اس لیے چومتا ہوں شاید امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے، اور حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں کہ شاید امت کو ذبح کرتے وقت خیال آ جائے۔ تو سرکار کے حوالے سے یہ سرکار نے جتنی شان صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دیکھیں ہم سارے سنت نبوی کے قائل ہیں الحمدللہ، کلمہ گو جتنے بھی ہیں ہم سنت نبوی کے قائل ہیں، تو یہ حسین سے پیار کرنا یہ سنت نبوی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے کر کے دکھایا۔ جیسے مدینے کی گلیوں میں کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں سرکار کتنی خوبصورت سواری ہے، تو فرماتے ہیں سوار بھی آپ دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مقام حسین تھوڑا سا اگر ہم اس پہ روشنی ڈالیں، مقام حسین اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہے؟ تو اس کے پیچھے سنت رسول چھپی ہے، محبت رسول چھپی ہے، اور یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم عین اسلام کے مطابق تھا۔ کہتے ہیں لوگ کہ اس کو ثابت کیجئے کیسے اسلام کے مطابق تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آج بھی کتابوں کی زینت ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، اگر ان سے تم متمسک رہے تو انشاءاللہ حوض کوثر پہ تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی۔ تو یقیناً اگر اہل بیت رسول چھوڑ کے گئے تو اہل بیت میں جو بھی جس دور میں موجود ہو، کیونکہ اس دور میں کربلا میں موجود تھے امام حسین علیہ السلام، تو ان سے وفا کرنا یہی سب سے بڑا کمال تھا، اور یہی اصحاب حسین نے کر کے دکھایا، آج بھی زندہ باد ہیں۔ اور تیسری بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج بھی کربلا تر و تازہ ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واقعتاً 6 محرم میں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واقعتاً کل پانی بند ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مرحلے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے ہماری روحیں شاید کربلا میں تھیں۔ دیکھیں میں نے دیکھا یہاں سندھ میں جب بھی میں آیا، محبت حسین کی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، میں نے دیکھا یہاں اہل سنت ہمارے برادران، ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہے، ہندو ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبھی نے لگا کے بیٹھے ہیں، علم عباس سجا کے بیٹھے ہیں، بے شک اپنے گھروں کو
اتنے خوبصورت انداز سے عزاداری کے سلسلوں سے سجا کے بیٹھے ہیں, جلوسوں میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو یہاں جو بات سامنے ہے وہ یہی ہے, حسین صاحب کا ہر باضمیر کے دل پہ آج بھی امام حسین 1400 سال بعد بھی حکومت کرتے ہیں. حسین کو ماننے کے لیے صرف کلمہ گو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انسان ہونے کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ یہ مجھے جو اچھا لگتا ہے کہ یہ سب چل رہے. میں مٹیاری گیا, آپ کے اڈیرو لال گیا, میں تو یہاں بڑا حیران ہوا کہ یہاں امام بارگاہ اور کوئی جو بانی ہے وہ ہندو ہیں. بہت ساری امام بارگاہ جو بانی اہل سنت ہیں. تو میں ایک ہندو سے پوچھ رہا ہوں سوال کر کے, جناب آپ کا امام بارگاہوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے امام بارگاہ بنا رکھے ہیں, سجا رکھے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا نہیں, انسان ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو آج بھی باضمیر انسانوں کے دلوں پہ امام مظلوم علیہ السلام راج کرتے ہیں. تو یہ محرم کے حوالے سے اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں, نہیں تو میں اس کو کنٹینیو کروں. ہاں بالکل, قطع کلامی تو میں نہیں کرنا چاہتی, اور آپ جس طرح سے ایک فلو میں چل رہے ہیں تو مجھے سننا بھی اچھا لگ رہا ہے, اور یقیناً ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھی نالج مل رہی ہے اور ان کو بھی سننا بہت اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے جو سندھ کے علاقے ہیں وہ سیمی ایرڈ علاقے کہلاتے ہیں, نیم بنجر زمین جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ آدھا سال ہم سیمی ایرڈ علاقوں میں شدت سے ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ گزارتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے جب برساتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ فلڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, سیلاب میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ سندھ کے سیمی ایرڈ کی آپ نے بات کی, میں اسی میں بھی بات کرتا جاؤں. دیکھیں خداوند عالم نے ہر زمین کو اپنے اپنے حساب سے بنایا ہے. سندھ کی دھرتی کی جو میں جب بھی میں آتا ہوں, اکثر ایام اعزام میں آنا ہوتا ہے, یہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ضرور آئیے. تو یہاں میں دیکھتا ہوں لوگ جس کیفیات میں زندگیاں گزار رہے ہیں, میجورٹی شہروں کو چھوڑ کے بہت ساری جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو وہ ظاہراً غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک بات جو مختصر سی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, میں نے شکر بڑا دیکھا ہے. یعنی جس کو جس حال میں دیکھا ہے اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی میں آدھی دنیا پھرا ہوں, میں پورا یورپ انگلینڈ جگہ جگہ میں گیا, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو دیکھا. لیکن یہاں میں نے دیکھا اطمینان ہے. ایک جھوپڑی میں بھی کوئی رہ رہے تو بڑا اطمینان ہے. یہ کوئی خداوند عالم کا کوئی خاص عطیہ ہے. میرا خیال ہے تو ولیوں کی وجہ ہے, جو ولی یہاں ہیں ماشاءاللہ, سرکار قلندر ہیں, سرکار بھٹ شاہ ہیں, اور عبداللہ شاہ غازی ہیں, یہ جتنے ولی یہاں موجود ہیں, یقیناً یہ ان کی موجودگی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس حوالے سے. بس یہ میں ضرور کہوں گا کہ اسی شکر کو آپ جاری رکھیے, جہاں جہاں یہ پروگرام کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, شکر کو جاری رکھیے. کیوں؟ ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. کوئی ذرا برابر بھی نیک عمل کرتا ہے خدا بند عالم اس کو اجر ضرور دیتا ہے, اور کوئی ذرا برابر بھی برائی کرتا ہے اس کو خدا بند عالم سزا ضرور دیتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام کا کردار مبارک, سبحان اللہ, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی ماشاءاللہ. اس ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے سامعین کو کہ سرکار کے کردار میں پوری کی پوری محمد کی تربیت کی جھلک نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے چونکہ آتے ہی یعنی اپنے اس شہزادے کو اپنی زبان چسوائی تھی, بے شک, تو وہ پورا کا پورا کردار, ان کا ہر قدم, ان کی ہر گفتگو, پوری کی پوری سرکار کی تربیت نظر آتی ہے. اور اتنے خوبصورت انداز سے سرکار کی تربیت نظر آتی ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں بار بار خطبے دینا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بار بار خطبے دینا. اور خطبے پہ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا آگے چل کے انشاءاللہ کہ بار بار خطبے دینا کیا ہے. اس میں جو جھلک آتی ہے وہ جھلک وہی آتی ہے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اتر پہ جو دستار ہے وہ رحمت للمسلمین کی نہیں ہے, رحمت للشیعین سنیین کی نہیں ہے, رحمت للعالمین کی ہے. تو سرکار کے خطبوں کے جو جملے میں پڑھتا ہوں, یقین جانیے اس میں عالمین کی رحمت کی خوشبو آتی ہے. وہی خوشبو آتی جو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یعنی بار بار مخلوق کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار مخلوق پہ شفقت فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے چلے میں خطبے کا ایک جملہ عرض کی دیتا ہوں, اے لوگو میں اللہ کے لیے نکلا ہوں, اے لوگو میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں, اے لوگو میں تمہاری فلاح کے لیے نکلا ہوں, اے لوگو میں تمہارے لیے ایک
بہتر نمائندہ اللہ کا بن کے آیا ہوں، اے لوگوں میں تمہاری فلاح چاہتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. سبحان تو اللہ. ان ساری گفتگو میں نے صرف نچوڑ آپ کی خدمت میں کنکلیجن عرض کی ہے. تو ان ساری گفتگو میں جو سرکار کا یہ لہجہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ رحمت العالمین کی پرورش کا انداز کتنا خوبصورت تھا اور ان کی گفتگو سے رحمیت کتنی ٹپک رہی تھی. تو آپ نے پوچھا، تو اب میں اس پہ چھوٹا سا ایک اسی میں آپ کے سوال سے جوڑا یہ ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کیا تھے، یعنی ان کے مقاصد کیا تھے. سرکار نے اگر کربلا میں قیام پسند فرمایا تو اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا تھا. تو اس میں علماء نے ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز سے لکھا ہے. اچھا میں نے الحمدللہ بڑی اہل سنت اپنے بھائیوں کی کتابیں اہل تشریف پڑھی، یعنی میں کتابیں پڑھتا ہوں اور میں ہر باضمیر کی بات کو کوٹ کرتا ہوں. صحیح بندہ باضمیر ہونا چاہیے، بندہ یہ نہ ہو کہ صرف ذاتی سوچ کی بنیاد پہ کوئی چیز لکھے، نہیں، عین قرآن و حدیث کے مطابق، عین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. تو یہ جو کنکلیجن سامنے آیا وہ بڑا خوبصورت تھا. اس میں سب سے پہلا یہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے قیام میں مقصد تھا شہادت کی طلب. یعنی جب سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ شہادت کو بیان فرمایا اور سب سے بلند درجے کو بیان فرمایا، یقیناً امام مظلوم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کو اس شہادت کی اس معیار پہ فائز ہونا ہے. دوسری چیز جو اس میں علماء نے لکھی ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. یہ اہداف اور قیام حسینی کے بنیادی کاموں میں یہ شامل ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام اگر مخلوق کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے اور برائیوں سے روک رہے تھے تو یہ عین اسلام ہے، یہ عین فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو انہی کا کام ہے، اس گھر نے بچانا ہے، یہ بچانے والا گھر ہے، یہ مخلوق کو آخری حد تک بچاتا ہے. بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور آ گئی میرے ذہن میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا. یقین جانیے میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا، سلام کروں گا میں. ایک اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے پوری جنگ میں سرکار امام حسین علیہ السلام کا مولا علی اصغر کو آخر میں لانا یہ بہت بڑی دلیل ہے. حالانکہ شہادتیں پہلے بھی ہوئیں، سرکار کا بیٹا علی اکبر سب سے پہلے شہید، اور اسی طرح سرکار کے خانوادے گھر والے اور شہید، پھر سرکار کے صحاب شہید، مگر آخر میں لانا یہ کیا راز ہے؟ انہوں نے ایک جملے میں کمال، ایک موتی پرو دیا. وہ فرماتے آخر میں لانے کا مقصد یہی تھا، اگر امت اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کا مقام سمجھ جاتی اور علی اصغر کو پانی دے دیتی، ہو سکتا ہے امام مظلوم علیہ السلام امت کو معاف کر دیتے. تو کتنی بڑی بات وہ لکھ گئے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ان سارے معاملات میں سرکار کے قیام کے اہداف میں یہ خوبصورت انداز سرکار کا دیکھیے، امر بالمعروف یعنی حق کی بات بیان کرنا. اور یہ بھی ایک آپ کے توسط سے سندھ والوں کے اس خوبصورت چینل کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا، حق بات کرنے کا حق بھی اسی کو بنتا ہے جو حق پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. جو حق پہ خود نہ چلتا ہو اس کی حق بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کی حق بات پہ کمزوری ہوتی ہے. دیکھیں دوسرے کو کہتے ہیں یار آپ یہ عمل کرو، بھئی آپ یہ غلط کام چھوڑ دو. بھئی آپ کسی کو کہہ رہے ہو، اچھی بات ہے کہنا چاہیے، لیکن کیا آپ نے خود چھوڑا ہے؟ اگر آپ نے خود نہیں چھوڑا تو یہ آپ کی منافقت قرار پائے گی. تو حق بات کرنے کے لیے بندی کو خود حق پہ ٹھہرنا ضروری ہے، اور حق پہ ٹھہرنا اور ڈٹے رہنا یہی جذبہ حسینیت ہے. حق پہ تھوڑا عرصہ قائم رہنا، پھر ہٹ جانا، پھر رک جانا، یہ جذبہ حسینیت نہیں. جذبہ حسینیت یہ حق پہ مکمل طور پہ قائم رہنا اور ڈٹے رہنا اور کھڑے رہنا. تو امر بالمعروف یہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف میں شامل ہے. وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے بچانا. اب دیکھیے ایک جگہ میں گزارش کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی بڑا اس کو محظوظ ہوں گے. خداوند عالم نے شیطان کو مہلت دی تھی وقت معلوم تک کی. بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے بڑے عبادت کی، کائنات کے چپے چپے پہ عبادت کی. خداوند عالم نے اس کو مہلت دی، اور مہلت ایسی دی کہ اس کو جب اس نے کہا خداوند عالم میں نے اتنی عبادات کی تو مجھے مہلت کے ضمن میں کیا دے؟ کہا جا تجھے میں نے مہلت دی وقت معلوم، جو تیرا دل چاہے کر. مہلت کا انداز دیکھیے، جو تیرا دل چاہے کر. اس نے کہا خداوند عالم پھر میں بیٹھوں گا تیری مخلوق کے راستے پر، میں انہیں بھٹکاؤں گا، میں انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. تو بڑی پیاری یہاں بات فرمائی گئی، تو بے شک جو کرنا چاہے کر، مگر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہیں ایسے جن کو ہم اللہ والا کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. ایک جگہ میں خطاب کر رہا ہوں، معذرت، خطاب کر رہا ہوں، خطاب کے دوران میں نے جب یہ جملہ کہا کہ خداوند عالم نے
یقیناً اگر کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی اور اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھٹکا سکتا ہے تو یقیناً اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ تو ہوگا جو کسی نہ کسی کو بچا سکتا ہے. شیطان پوری کائنات میں بھٹکا رہا ہے. اگر محشر کے دن خداوند عالم نے مجھ جیسے بندے سے پوچھ لیا کہ تو شیطان کے بہکاوے میں کیوں آیا, اور میں رہتا ہوں ایسی جگہ پہ ایک مسجد موجود نہیں, میں دیکھا ہوں یورپ میں, میں دیکھا ہوں انگلینڈ میں, ضروری تو نہیں ہر جگہ مسجد ہے, ماشاءاللہ کافی مساجد ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہر جگہ موجود ہو. ایسی ایسی جگہ دیکھا ہے, خصوصاً سویڈن میں وہ اینڈ کا خطہ دیکھ کے آیا, وہ پول دیکھ کے آیا, تو وہاں کوئی ایسے مساجد کے سلسلے تو نہیں. اگر وہاں کوئی مسلمان بھٹک گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہہ سکتے ہیں محشر کے دن خداوند عالم میں اس لیے بھٹکا, مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ بنتی ہے بات, اگر کوئی ایسا بھٹکانے والا پاورفل موجود ہے جو ایک وقت میں کائنات کے چپے چپے پہ کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے اور بن بلائے پہنچ سکتا ہے, تو دل مانتا ہے یقیناً خدا کا کوئی ایسا نمائندہ موجود ہوگا جو مخلوق کو اپنے اپنے انداز میں بچاتا ہے. دیکھیے بن بلائے آ جاتا ہے. ایک گھر میں 10 بندے رہتے, اگر 10 بندوں نے غلطی کر لی تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی شیطان نے بھٹکایا تھا. تو اسی ضمن میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا زمین پہ جو بچانے والا ہوگا. تو میں تمام مسلمانان عالم سے گزارش کرنا چاہوں گا, جہاں جہاں رہتے ہو, جب آپ پر شیطان کا غلبہ ہو تو آپ خداوند عالم سے دعا ضرور کیجئے, پروردگار عالم اس نے ہمیں بھٹکایا, اس نے ہمیں غلط راستے پہ چلا دیا, احسان فرما, کوئی تو تیرا بچانے والا ہوگا, اس کے ذریعے ہمیں بچا. تو میرا انشاءاللہ اس حوالے سے یقین بھی ہے اور یہ آزمودہ عمل بھی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے, اور میں نے سید ہوتے ہوئے مخلوق کو یہ پیغام اکثر جگہوں پہ دیا. آپ پکار کے تو دیکھیے, یقیناً اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آپ کے پاس کسی نہ کسی انداز میں ضرور پہنچے گا. بے شک آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے پورے جو بھی میں نے سوال تو چھوٹا سا تھا, تھوڑا سا تھا, آپ نے روشنی بہت خوبصورتی سے ڈالی اس پہ. پر اساں وٹ بھاؤ موجود ہیں حسن عباس مرزا, سو فرمائش حسن عباس مرزا بھاؤ جلا اچی چکیا, سو ادا آؤں وہاں کے گزارش کندس تا تواں اساں کے نوحہ ॿुधाए جو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. فضا میں گہرا دھواں ہے اتنا کہ جس نے سورج چھپا دیا ہے, نبی کی امت نے کربلا میں نبی کے گھر کو جلا دیا ہے. عجیب امت ہے مصطفیٰ کی, عجب محبت, عجیب امت ہے مصطفیٰ کی, عجب محبت ہے مصطفیٰ سے, عجب محبت ہے مصطفیٰ سے. وہ جس گلے کو نبی نے چوما اسی پہ خنجر چلا دیا ہے. وہ جس گلے کو نبی نے چوما اسی پہ خنجر چلا دیا ہے. تمہاری اولاد بھی تو ہوگی, خدا کرے وہ رہے سلامت, خدا کرے وہ رہے سلامت. تم ہی بتاؤ سوال کیا تھا, جواب حرمل نے کیا دیا ہے. تم ہی بتاؤ سوال کیا تھا, جواب حرمل نے کیا دیا ہے. مجھے بتا دے کہاں سے سیکھا ہے تو نے اصغر یہ مسکرانا, ہے تو نے اصغر یہ مسکرانا. تیرا تبسم عجیب تر ہے,
ہمیں تو اس نے رلا دیا ہے، تو تیرا تبسم عجیب تر ہے، ہمیں تو اس نے رلا دیا ہے۔ اگر ضیا بھی راہ حق پر چلے نہ کوئی تو اس کی مرضی، اگر ضیا بھی راہ حق پر چلے نہ کوئی تو اس کی مرضی، جناب حر نے بھٹکنے والوں کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، جناب حر نے بھٹکنے والوں کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، نبی کی امت نے کربلا میں نبی کے گھر کو جلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ असां इलाही सुठो आवाज़ आहे अदा तव्हां जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे ऐं अव्हां जो आवाज़ बि दिलनि में घर कंदड़ आवाज़ आहे। व्यूअर्स, मां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधां थी। अल्लामा सैयद असद रज़ा बुखारी प्रोग्राम में मौजूद आहिनि। संदन खां आऊं पुछंदसि, हमने पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, बचपन से लेके किताबों में जो पढ़ा है कि एक वक्त करबला का ऐसा था जहाँ पे नदियाँ, नहरें, ज़मीन, बंजर ज़मीन, जो भी ज़मीन से आवाज़ें आ रही थी, आसमान से आवाज़ें आ रही थी कि मौला हुसैन आप कहें तो यजीदी लश्कर को हम ख़त्म कर दें, उनको हम बर्बाद कर दें, उनको हम फना कर दें, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये अल्लाह पाक मुझसे चाहते हैं, अल्लाह पाक चाहते हैं मेरी शहादत बस वो कबूल कर लें। उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे, कैसे हमें बताएंगे, हमारे व्यूवर्स को कैसे बताएंगे? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसमें कोई शक नहीं, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात बहुत अहम है। जब सरकार ने क़याम पसंद फरमाया और ख़ुसूसन वो वक्त जब सरकार हल मिन नासिर यंसरना की सदा पुकार रहे थे, है कोई हमारी नुसरत करने वाला, तो वहाँ वाक़ईतन रूए ज़मीन की हर चीज़ ने लब्बैक कहा था, हम हाजिर, हम हाजिर, हम हाजिर। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे चलाना चाहूँगा। सिर्फ यहाँ नहीं, बाकायदा मलाइका ज़मीन पे आके अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अम्र से आके कहते हैं, हुसैन अगर आप चाहें तो हम इनको अभी तहस नहस कर देंगे। मगर क्या बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उन्होंने ये फरमाया मेरा मकसद जो छुपा है वो इस अंदाज में नहीं छुपा, हमने जो अहद किया है वो पूरा करना है। और हमने, चूँकि देखिए हम आज भी इंसानियत में जब मजलूमियत का तज़किरा हो, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मजलूमियत के साथ हो जाती हैं। ये सारा का सिलसिला जो था, सारे का सारा, वो यकीनन ये मजलूमियत के कमाल में छुपा था। हर चीज़ ने लब्बैक कही। अच्छा, लब्बैक कही क्यों? क्या इंसान को भी कोई चीज़ लब्बैक कहती है? नहीं, यकीनन उस हस्ती को लब्बैक कायनात की हर चीज़ मलाइका कहते हैं, जो हस्ती ऐन हुक्म खुदा, हुक्म रसूल पे अमल करती हो, जिनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क ना हो, तो फिर ये कायनात की हर चीज़ उन्हें लब्बैक कहते भी नज़र आती है। तो ये सरकार को जो लब्बैक कहा था, इसका यही मतलब था कि हम हाजिर हैं, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। और सरकार सिर्फ और सिर्फ इमाम नहीं थे, उले अमर भी थे, साहिबुल अमर भी थे, हुज्जत खुदा भी थे। सरकार के उस वक्त, एक वक्त में कई फजाइल और कई खसूसियात मौजूद थी, तो यकीनन हर चीज़ ने लब्बैक कहा। मगर सरकार ने किसी चीज़ की लब्बैक को कबूल नहीं फरमाया और सरकार ने अपने उस मिशन को मुकम्मल फरमाया, जो सरकार का मिशन हम सब की आंखों के सामने है। मैं ये एक छोटी सी चीज़ इजाफा करना चाहूँगा। भाई आप खूबसूरत गुफ्तगू कर रही हैं और बच्चे ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा है जी, माशाल्लाह, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल जारी, और यकीनन ही हमारी गुफ्तगू, हमारी हर जुमले इबादत में शुमार हैं इंशाअल्लाह खुदा आलम के करम और तौफीक से। तो मैं एक बात करना चाहूँगा, सरकार ने एक जुमला फरमाया था इन लाइनों को, यजीदियों को, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। सरकार ने आने वाली मखलूक तक ये पैगाम दे दिया कि कहीं भी कोई भी जो मुझ जैसा, यानी जो मेरी सोच रखता होगा, जो मैं एक मकसद रखता हूँ इतना बड़ा, तो वो कभी भी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इसका मतलब रहती दुनिया तक हुसैनियत भी रहेगी,
اور یزیدیت بھی رہے گی، مگر بے ہاں شک بے شک ہماری کتب میں یہ لکھا ہے یزیدیت یا ظلم کو مٹانے والا حسین کا ایک بیٹا آئے گا جسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ ضرور تشریف لائے گا۔ اس نے یزیدیت مین یہی فرعونیت مین یہی ظلم مین ہر قسم کا وہ کام جو کسی کا حق چھیننے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں، یعنی جس کو کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس روئے زمین کے تمام ظلم کو ختم کرنے کے لیے حسین کا ایک بیٹا آئے گا۔ اب دیکھیں بیٹا بھی حسین علیہ السلام کا ہے، تو وہ بیٹا جب آئے گا تو کیا بات ہے رسول کی وہ حدیث میں تھوڑا سا ایک تذکرہ سرکار کا کرنا چاہوں گا، بڑی ضروری ہے کیونکہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں کیا ہوا تھا، تو یہ بات بڑی ضروری ہے کیا ہوگا، بے شک بے شک فیوچر کے حوالے سے تھوڑی سی انسان کو نالج ہونی چاہیے۔ تو ایک ہمارے بڑے مشہور عالم دین ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی القول المعتبر فی الامام المنتظر، بڑی خوبصورت کتاب۔ انہوں نے کہا حسین کا ایک بیٹا آئے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ کی کہ بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، ظلم کائنات سے ختم ہو جائے گا، بچہ پنگوڑے میں لیٹ کے سانپ سے کھیلے گا، اتنا خوبصورت امن کا دور ہوگا، اتنا خوبصورت اسلام کا دور ہوگا، روئے زمین کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور آگے وہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب میرا فرزند آئے گا اس وقت کوئی عورت سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی وہ عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کیا خوبصورت اور کیا باکمال دور ہوگا۔ تو چونکہ حسین کی بات آئی، اولاد حسین کی بات کے ضمن میں میں نے ایک چھوٹی سی بات کی۔ اب ایک بات اکثر کی جاتی ہے، کیا سرکار کے جو اہداف میں تھے یہ باتیں تھی، کیا اس میں حکم رسول شامل تھا؟ یقیناً شامل تھا، یقیناً گھر میں یہ گفتگو ہو چکی تھی۔ نانی جو تھی سرکار حسین پاک کی، وہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو فرمایا کرتی تو سرکار فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا کربلا جائے گا، بیٹھے بیٹھے سرکار رونا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو رو کیوں رہے ہیں حسین کے اوپر، تو یہ رونا سنت رسول ہے۔ سرکار بیٹھے بیٹھے حسین کو چومتے بھی تھے، روتے بھی تھے اور کہتے تھے یہ میرا بیٹا ظلم سے شہید کیا جائے گا، نہ صرف ظلم سے باقاعدہ سرکار نے فرمایا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ دیکھیں ایسا کہاں ہوتا ہے، کسی کو اگر مارنا بھی ہے تو پانی پلا کے مارا جاتا ہے، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو۔ اس امت نے ظلم کی انتہا کر دی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن اس گھرانے کو پیاسا رکھا۔ تو عین یہ حکم رسول تھا۔ تو اس میں سرکار کا جو ایک کمال چھپا تھا وہ یہ تھا، سرکار اصل میں اصلاح امت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ درمیان میں سرکار جاتے جاتے ایک چھوٹا سا واقعہ سامنے آ گیا، جا رہے ہیں سرکار، ایک شخص ملا، سرکار کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے نانے سے کیے گئے وعدے کو وفا کرنے، اللہ کے دین کے بچانے کی خاطر، آپ آئیے ہمارے ساتھ آئیے۔ تو اس بندے نے جواب دیا سرکار میرے پاس ایک بڑا خوبصورت گھوڑا ہے اور ایک بڑی قیمتی میرے پاس تلوار ہے، آپ یہ دونوں چیزیں لے لیجئے اور آپ مجھے رہنے دیجئے، میرے کام بڑے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہمیں تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری تلوار کی ضرورت نہیں، ہم محمد کے بیٹے ہیں، ہم تجھے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں خوشبو آتی ہے کہ رحمت العالمین کی دستار کی خوشبو کتنی کمال ہے کہ امت کو بچانے اور امت کی اصلاح کے لیے کس نے تشریف لے کے گئے۔ تو اسی ضمن میں سرکار نے یہ جو قیام پسند فرمایا، جو ہمارا ٹاپک تھوڑا پہلے تھا، اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دین کی خاطر امام مظلوم نے چین اور آرام کو ترک کیا، حالانکہ مدینے میں رہ کے چین سے زندگی گزار سکتے تھے، آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، کوئی مسئلہ، لیکن نہیں، چین اور آرام کو ترک کیا۔ چین اور آرام کو ترک کرنا یہ عین اہداف حسینی ہے، قیام حسینی ہے، جذبہ حسینیت ہے۔ ہم لوگ تھوڑے سے سہل پرست ہیں، ہم ہر چیز میں آسانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ دیکھیں دنیا اصل میں ایک امتحان کی جگہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان میرے سامنے آیا، سرکار فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو 1 نہیں 2 نہیں 3 طلاقیں دی ہیں۔ 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہم نے دنیا کو ایک طرف کیا ہے، دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ تو مولا علی کے چاہنے والوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جو مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں اب میں تھوڑا سا تقریر کا رخ، ویسے تو اس میں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، تقریر کا رخ ان عاشقان کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اکثر میں ممبروں پہ بھی یہ کہتا پھر رہا ہوں، جو ہم لوگ کہہ جاتے ہیں اکثر ممبروں پہ، ہم میں سے کئی کہہ جاتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں محمد والے محمد کے ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ یقین جانیے ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، ہم چل سکتے ہیں ان کے سچے صحابہ کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں ان کے سچے عاشقوں کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں ان کے سچے پیروکاروں کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی صفت ہے
بہت کمال ہے، اگر انہوں نے جو سامعین بیٹھے سن رہے ہیں سنبھال لی تو جی کمال ہو جائے گا. بلکہ میں گزارش کروں گا اگر کوئی کاغذ پینسل ہے تو اس پہ یہ لکھتے جائیے. سب سے پہلی ایک عاشق کی صفت یہ ہوتی ہے وہ غلام ہوتا ہے. بے شک غلام میں اور نوکر میں بڑا فرق ہوتا ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. نوکر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. غلام جو ہوتا ہے وہ صرف دو ہی دو. غلام یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مالک اس نے مجھے اپنے قابل بنا لیا. میں کہاں تھا، میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غلام بنا لیا، سرکار کی اولاد نے مجھے غلام بنا لیا. وہ ان سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہمہ وقت ان کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ ان سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا میں نے یہ کیا تو مجھے کیا دو گے. حالانکہ روٹین کے یہ سلسلے کاروبار کہلاتے ہیں. بھئی ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. مگر غلامان آل محمد اور غلامان رسول کی یہ ایک صفت رہی ہے ہمیشہ جو میں نے تاریخ میں پڑھی ہے، وہ دینے ہی دینے والے ہیں. جیسے ماشاءاللہ محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول ہے، ہر جگہ وال چاکنگ ہوگی، بینرز ہوں گے اور بڑے خوبصورت انداز میں تمام مسلمانان عالم لکھتے ہوئے نظر آئیں گے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا 1400 سال بعد ہم سب کو ہے تھوڑا سا چپتا جملہ لیکن مجبوری ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے، سید ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، اپنے نانے کی امت کو، اپنی تمام سننے والوں کو، دیکھیے بہت ہو گئی ہمیں کہتے میں غلام ہوں رسول کا غلام ہوں. اب اپنا کردار بلند کیجئے، اتنا بلند کیجئے دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کا غلام ہے ان کا محمد کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اتنی تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیے. ٹھیک ہے ربیع الاول بھی منائیے، گلیاں بھی سجائیے، سارا کچھ، لیکن تبدیلی لے کے آئیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا ہمیں کن کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ محمد و آل محمد کے نہیں، ہمیں ان کے سچے عاشقوں کے. ان کے عاشقوں کا کمال سب سے پہلا یہی ہے یہ غلام تھے اور غلامی میں یہ کمال تھا انہوں نے ان سے کچھ طلب نہیں کیا، ہمیشہ اپنا آپ دینے کی کوشش کی. دوسری ان میں جو خوبی تھی ان میں لالچ نہیں تھی. دیکھیں انسان کے اندر یہ ایک صفت موجود ہے، ہم سب جہاں ہیں ہمارے اندر یہ صفت، ہم کہیں نہ کہیں لالچ کر جاتے ہیں. یعنی آج بھی اگر ہمیں لالچ ہے کہ بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں ہمیں جنت ملے گی. مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک سچے عاشق، سچے صحابی جناب سلمان محمدی کے بارے میں خوبصورت، یہ سلمان محمدی صحابی رسول، یہ بڑا خوبصورت جملہ سرکار فرماتے ہیں میرا سلمان وہ ہے جو جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ بڑی ایک غلاموں کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ لالچ سے پاک ہوتے ہیں، لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے بھی ہمیں کیا ملے گا، یعنی زمین پہ نہیں آخرت میں کیا ملے گا. یہ ہے کمال. دیکھیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنے اندر اتارنا ہے. ہم وہ دیکھیں اب یہاں ہم 1400 سال بعد ان کا بیٹھے تذکرہ کر رہے ہیں، وہ تو مقام اعلیٰ پہ پہنچ چکے ہیں، وہ تو اس کمال پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم اپنے ذکر میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن وہ ہم سب سے تقاضا کر رہے ہیں. ہم تو پہنچ چکے ہیں، آپ اپنا معیار کب بدلو گے؟ تو ہم سب کو معیار بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. یہی تھا جذبہ حسینیت جب خالص بچ گئے. جب کچھ فرمانا چاہیں بسم اللہ. تو آپ جی میں یہی آپ سے کنٹینیو کروانا چاہتی تھی کہ 1400 سال بعد آج بھی حسینیت ہے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. کیا کمال ہے ان کا کردار، کیا ان کا رتبہ ہے، کیا ان کی شان ہے. تو اسی پہ میں روشنی کہوں گی کہ آپ ڈالیں. جی ماشاءاللہ. میں بس وہ تھوڑا سا ایک جملہ اور عرض کر کے مکمل کر کے میں واپس آپ کے سوال پہ آتا ہوں. تو ان عاشقوں کے معیار کو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت اس لیے ہے، ہماری کامیابی اسی میں، اسی کو عشق کہتے ہیں، بے شک اسی کو حق کے مودت کہتے ہیں. قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہی مودت ہے، ان سے ان کو مانگو، اللہ سے ان کو مانگو، ان کی رضا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، بجائے ان سے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے کیا دو گے. نہیں، کربلا ہر قسم کی لالچ کی نفی کرتی ہے. کربلا کسی قسم کا لالچ کیوں نہ ہو، چاہے جنت کا کیوں نہ ہو، نفی کرتی ہے. کربلا عاشقین کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے. بے شک. علامہ صاحب معاف کیجیے گا، وقت بریک کا ہو گیا ہے. ویورز سائیڈ طرف ودوں پہ جٹی حاضر کیوں تھا آج پنج پروگرام صبح مہران میں. ویلکم بیک ناظرین. سبھی سندرن کے آؤں بھلی کار چواتی، دین کی بقا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. تو علامہ صاحب آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے دنیاوی سلسلہ ہے اس میں ہم کس طرح صرف اپنوں کی بات کریں، اپنے گھر کی بات کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کی بات کریں، جس طرح حسد ہے، جس طرح جلن ہے، وہ کس طرح ختم ہو. تو یہ بھی بات ضرور ایڈ کیجئے گا. جی ماشاءاللہ. 1400 سال بعد آج بھی حسینیت کے
ہر کردار کا زندہ رہنا دلیل ہے کہ قربانی لازوال ہے. قربانیاں ہوئیں، بے شک. اسلام کی خاطر بھی ہوئیں، مظلوموں کو بہت بہت جگہوں پہ مارا بھی گیا، لیکن حسین کی قربانی لازوال ہے. اور اس قربانی کے پیچھے یقیناً کوئی بات چھپی ہے کہ کوئی نہ کوئی حسین کا وارث زندہ ہے. یہ کوئی زندہ ہو تو یہ چیز زندہ ہوتی ہے. بے شک، تو یہ بے آج یقیناً کوئی نہ کوئی حسین کا وارث زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تا وقت ظہور امام زمان علیہ السلام یہ سلسلہ عزاداری چلتا رہے گا. اور امام زمان علیہ السلام جو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک لقب ہے منتقم خون حسین. جب سرکار آ گئے تو اس ضمن میں دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا، وہ سرکار کے آنے پہ جو ہوگا. اب آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمارے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی نہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اب یقین کریں ان چیزوں نے گھروں کو بھی توڑ دیا. ہم اصل میں ہوا کیا ہے، خداوند عالم نے ہر انسان کو دو صفات دے کے بھیجی ہے، ایک نفس ہے، ایک ضمیر ہے. جب ہم بچی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ہمارے جسموں پہ ضمیر کی حکومت قائم ہوتی ہے. جو ہی ہم بچپن سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جسموں پہ نفس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، یہ بھی میرا، وہ بھی میری، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے لیے بنے تھے. یقین جانیے ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اگر ہم واقعتاً جذبہ حسینیت اور مقصد حسینیت کو اپنے دلوں میں رکھیں گے، فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھیں گے، تو ہمیں ایک اچھا امتی بننا ہے. ہمیں پاس مارکس والا امتی نہیں بننا. اس زمن میں اکثر میں ممبر میں مثال دیا کرتا ہوں، دو بندے ہیں جن میں سے ایک بندے کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے اپنے باپ کی محنت اور اپنے باپ کی کاوش کو چار چاند لگا دیتا ہے اور وہ پڑھ لکھ کے کسی اچھے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے صاحب کا بیٹا ہے جو پڑھتا نہیں ہے، فیل ہو جاتا ہے. تو یقیناً وہ پرنسپل صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں، بڑی بات ہے اگر یہ سمجھ آ گئی سامعین کو تو کمال ہو جانی ہے. پرنسپل صاحب کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب مہربانی کرو اس کو پاس کر دو، میرا علاقے میں نام ہے، علاقے کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اس کے بچے نے محنت ہی نہیں کی. تو پرنسپل صاحب یہ کہہ کے پاس کر دیتے ہیں، جناب پاس تو کر دیتا ہوں پر پاس ہونے کے قابل نہیں ہے. میں دست بزدہ اپنے برادران اسلام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے، سرکاری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے دن اللہ سے سفارشیں کرنے والا نہ بنائیے. سرکار یہ نہ کہتے اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے. نہیں، سرکار ایک لائق اولاد کی طرح ہمارا فخر کے ساتھ تعارف کرے. خداوند عالم یہ دیکھیے میری امت کا کمال کیا ہے، یہ دیکھیے امت نبی آدم کی بھی تھی، امت نبی نوح کی بھی تھی، امت نبی ابراہیم عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا کی بھی تھی، پر میری امت بڑی کمال ہے. تو آئیے سرکار کو ہم محشر کے دن صاحبان فخر میں شمار کروائیے. یہ نہ ہو کہ سرکار ہماری سفارشیں کرتے پھرے، اچھا نہیں لگتا اللہ کو ہماری سفارشیں کرتے پھرے. یہی ہمارے بدلنے کا اور تبدیل ہونے کا موسم ہے. تو اس ضمن میں یہی چیز شامل ہے. جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں یہ میرا یہ میرا، ہم کیوں حسد میں ہم کیوں جلنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے، ہم ایک کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ میں کسی اور سے زیادہ اچھا لگوں، میں کسی اور سے زیادہ امیر ہو جاؤں، اور یہ دنیا کی ساری جو دولت ہے یہ میرے ہاتھ میں آ جائے. آپ یقین کریے انسان کا جب نفس انسان پہ غالب آ جائے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اسے دے دی جائے پھر بھی اس کے لیے بہت تھوڑی ہوتی ہے. انسان کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں رجتا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے انسان محسوس کرے میں چند دنوں کے لیے آیا، اگر پھر بھی نہیں محسوس ہوتا قبرستان چلا جائے، وہاں قبروں کے کتبے پڑھے. یہ بھی تو وہی مخلوق ہے جو دنیا میں آئی تھی، اب یہ کتبوں کی صورت میں موجود ہے. بے شک یہاں مولا علی کا وہ فرمان کہ اب یہ مخلوق قبرستان سے گزرتے مولا علی نے فرمایا اب یہ وہ مخلوق ہے جو چاہتی اللہ ہمیں موقع دے، پر ان کے لیے موقع نہیں، اور جن کے پاس موقع ہے وہ اس موقع کا استعمال نہیں کرتے. تو اس ضمن میں جب ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے تھوڑے وقت کے لیے ہیں، اور کیوں نہ ہم وہ کام کر جائیں جو ہماری سرکار ہمارے اوپر فخر کرتی ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے ہر سوال پہ روشنی ڈالی ہے. علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب، آپ لاہور سے تشریف لے کے آئے، ہم بہت شکر گزار ہیں. نہ صرف میں، انٹائر ٹیم ہماری آپ کی شکر گزار ہے. ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے علم، عقل، فہم، ادراک کے مطابق بہت ہی بہترین باتیں ہمارے ویورز تک پہنچائی، ہم تک پہنچائی، بہت ہمیں نالج ملی. ان دا اینڈ شارٹ میں 30 سیکنڈ ہے، آپ کیا میسج دیں گے کلیکٹیولی سب باتوں کو لے کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا گو ہوں مہران ٹی وی کے لیے اور سندھ دھرتی کے لیے اور تمام مسلمانان عالم کے لیے کہ خداوند عالم ان سب کو، اچھا یہ دعا دیکھیے گا کتنی کمال ہے. خداوند عالم جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتے ہیں وہ عطا فرما. سبحان اللہ، یہ وہ بہت بڑا کرم ہے جو ہم سب کو خدا دینا چاہتے ہیں. میں صرف میں اتنا دینا چاہوں گا، کوشش کیجئے حسینیت کو ایک فیسٹیول کے طور پہ مت منائیے.
حسینیت کو صرف ایک رسم کے طور پہ مت صحیح بنائیے، فرمایا آپ نے۔ حسینیت کے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دل میں اتاریے، تاکہ حسین علیہ السلام کا وہ مقصد ہمارے تک پہنچ جائے اور ہم دنیا کو بتائیں مقصد حسینی کیا تھا۔ بے شک، علامہ یقین کیجئے کافی سارے سوالات تھے جو خود میں بھی کرنا چاہتی تھی لیکن وقت ہمیں زیادہ اجازت نہیں دیتا۔ ویل تھینک یو سو مچ ویورس، وقت جو گھڑی ودی کا اجازت نتیجن انشاءاللہ سمر جڑی وری اساں حاضر تھینداسیں۔